बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इसमा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी जो है वो राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम खबर जो है वो आर्मी चीफ से मुतल्लिक है। एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसका ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ से भी है और एक ऐसा वाक़या हुआ है आर्मी चीफ के मुतल्लिक। वो क्या हैरानकुन वाक़या है, इसकी कहानी जो है वो इब्राहिम राजा साहब की ज़ुबानी हम जानेंगे और 81 मिनट तक क्या कुछ इस दौरान होता रहा है, इसकी अंदरूनी कहानी जो है वो राजा साहब हमें बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज एक और झड़प जो है वो देखने में आई है। जस्टिस फाइज ईसा के साथ अचानक क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में 18 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है। इसके अलावा जो है गैर मामूली वाक़या सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, वो गैर मामूली वाक़या क्या था जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया है, उसके निकात और उसको हवाले से हम इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। इसके अलावा जस्टिस फाइज ईसा को शदीद शर्मिंदगी का सामना क्यों करना पड़ा, इस दौरान किस किस्म की नोक झोंक देखने में आई, सुप्रीम कोर्ट की नशरियात को बंद क्यों करना पड़ा और कमरा नंबर 1 पर ताले क्यों लग गए, इस तमाम हवाले से जो है अंदरूनी कहानी में इब्राहिम राजा साहब बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम खबर पर बात कर लें तो आज की तीसरी बड़ी अहम खबर जो है वो पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवारों को एक नया इंतखाबी निशान मिल चुका है। इस हवाले से क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है और पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे, लेकिन वो पार्लियामेंट में तहरीके इंसाफ की जो है वो नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे और तहरीके इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो कहलाएंगे। इमरान खान के वजीर आजम बनने के इम्कानात दोबारा से रोशन हो चुके हैं और पीटीआई को एक नई सियासी जिंदगी जो है वो मिली है। इस हवाले से क्या खबर सामने आ रही है और कानूनी माहिर ने क्या अहम नुक्ता अदालत में पेश किया है, ये आपको बताएंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो कौमी असम्बली के 86 हल्कों के क्या इंतखाबी नताइज सामने आए हैं, मुस्लिम लीग नून के किन बड़े रहनुमाओं को जो है वो शिकस्त का सामना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से उम्मीदवार जो हैं जिन्होंने मैदान मार लिया है, इस हवाले से आपको बताएंगे। इमरान खान से एक अहम मुलाकात जो है वो अडयाला जेल में किस शख्सियत की हुई है और इमरान खान का क्या अहम पैगाम जो है वो सामने आया है, ये आपको बताएंगे। आज की सबसे बड़ी अहम खबर पर बात करते हैं। आर्मी चीफ के मुतालिक जो है ये खबर आ रही है और इसका ताल्लुक जो है वो इमरान खान और नवाज शरीफ से है। इस खबर और इस वाक़े के दौरान 81 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, इसकी अंदरूनी कहानी राजा साहब हमें क्या बताएंगे कि ये क्या वाक़या हुआ है आर्मी चीफ के मुतालिक जिसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो इमरान खान और नवाज शरीफ से है। देखें, इस बार आर्मी चीफ से मुतल्लिक जिस वाक़े का आपने ज़िक्र किया, इस वाक़े का ताल्लुक़ बराह रास्त मरीम नवाज शरीफ और इमरान खान साहब से है। इसी वाक़े का ताल्लुक़ एक खुफिया एयर ट्रैवल से भी है जिसके मुतल्लिक आईएसआई को एक कॉल रिसीव हुई और एक बहुत ही गैर मामूली, बहुत सरप्राइजिंग नोयत का मैसेज आईएसआई को मौसूल हुआ। अब ये जो वाक़या है, इसी वाक़े से जुड़ा एक वीडियो क्लिप आज के दिन में वायरल है, लेकिन पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया ने और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वाक़े को नशर नहीं किया या इस वाक़े से जुड़े क्लिप को किसी भी चैनल पर ना सिर्फ ये कि नशर नहीं किया गया, बल्कि इससे जुड़ी खबर को किसी मीडिया चैनल की वेबसाइट पर तक शाया नहीं किया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से शरीफ ख़ानदान के हाथों ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। लेकिन हम क्विकली बताते हैं कि ये वाक़या क्या है और किस तरह से नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक इत्तला आईएसआई को मिली और इस इत्तला का ताल्लुक़ एक खुफिया हवाई सफ़र से है, एक खुफिया एयर ट्रैवल से है। तो अब इस वाक़े का पहला नुक्ता ये है कि आईएसआई ने एक कॉल इंटरसेप्ट की, यानी एक कॉल पकड़ी। ये कॉल नवाज शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी की जानिब से की गई थी और ये कॉल बैरून मुल्क की गई। उसके बाद आईएसआई को ये टास्क दिया गया कि इस कॉल की आपने तहकीकात करनी है और आईएसआई को ये कहा गया कि ये तहकीकात मुकम्मल तौर पर खुफिया रखनी है। किसी भी सूरत मीडिया को इस तहकीकात के अमल के मुतल्लिक पता ना चले, क्योंकि अगर मीडिया में ये बात आ जाती कि नवाज शरीफ के मुतल्लिक जिनका स्टेटस हमेशा से मुजरिम, इश्तहारी और मफरूर का रहा, इस वक्त भी उन्हें पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों की वजह से रिलीफ मिला फैसल वाउडा के मुताबिक, तो अगर ये बात मीडिया में आ जाती और तहकीकात के इस अमल को खुफिया ना रखा जाता तो शरीफ ख़ानदान इतना घाघ ख़ानदान है कि इसने अपने ख़िलाफ़ सारे शवाहिद मिटा देने थे। अब
ISI نے جب یہ تحقیقات شروع کی تو انہیں پتہ یہ چلا کہ ایک مسٹیریس کریکٹر ہے، اس نے ایک خفیہ ایئر ٹریول کیا، اس کے بعد ایک ہوٹل میں ایک کمرے کی ریزرویشن کروائی گئی، یعنی ایک ہوٹل کے اندر ایک کمرہ بک کروایا گیا، لیکن یہ جو کمرہ تھا یہ ایک نامعلوم شناخت کی بنیاد پر بک کرایا گیا، یعنی جس شخص کی نام پر یہ کمرہ بک کرایا گیا اس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن یہاں پر رہنا کسی اور نے تھا، یعنی رہنا کسی اور نے تھا لیکن کمرہ کسی اور کے نام پر بک کرایا گیا۔ اس کے بعد ایک اہم شخصیت نے ٹریول کیا آل دا وے اس ڈیسٹینیشن پر، یہاں پر جا کر یہ شخصیت ٹھہری ہے اور پھر ایک اور اس کے برابر میں کمرہ بک کرایا گیا، یعنی یہ اتنی گھناؤنا کھیل تھا اور اتنی گھناؤنی اور باریک نوعیت کی واردات تھی کہ اس گھناؤنی واردات کے اوپر ISI کے آفیشلز اور ISI کے جرنلز بھی ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کس قسم کی واردات نواز شریف نے کی ہے، کیونکہ ایک ہوٹل کے اندر ایک کمرہ جو کہ نامعلوم ID پر بک کرایا گیا، اس کے بالکل پیرالل اس کے ساتھ ہی ایک اور کمرہ بک کرا لیا گیا، اور یہ جو کمرہ تھا یہ بھی ایک نامعلوم ID پر بک کرایا گیا تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ جو دونوں ہوٹل کے اندر رومز بک کیے گئے ہیں یہ کس کے نام پر ہیں۔ اس کے بعد کیمروں کے سامنے ایک خاص ٹرک کی گئی، یعنی کیمروں کے سامنے ایک ہینڈ شیک کیا گیا، لیکن اس کے بعد نواز شریف ایک مخصوص جگہ پر غائب ہو گئے اور پھر ISI نے ایک کال انٹرسیپٹ کی، اور یہ جو پوری گھناؤنی واردات تھی نواز شریف کی، اس گھناؤنی واردات کو پکڑ لیا۔ اب یہ گھناؤنی واردات اس طرح سے پکڑی گئی کہ ایک تیسرا سہولت کار تھا، تیسرا سہولت کار، اس کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں، یہ نواز شریف کا کاروباری پارٹنر بھی ہے، یہ ایک غیر ملکی شخصیت ہے، شریف خاندان کے اس کے ساتھ بڑے کاروباری تعلقات ہیں، اور پاکستان کے مفادات کو آپ یہ کہہ لیں کہ داؤ پر لگا کر شریف خاندان نے اس غیر ملکی شخصیت سے اپنے کاروباری تعلقات بڑھائے، اور اس کے اوپر ریاست پاکستان اور فوجی قیادت کا بہت زیادہ انہوں نے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ اب نواز شریف نے یہ حرکت کی کہ ان کے لیے ایک تیسرے کریکٹر نے ایک ہوٹل بک کیا، نواز شریف نے اس روم میں جا کے رہنا تھا، لیکن یہ ہوٹل نواز شریف کے نام پر بک نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب سے ایک مسٹیریس کریکٹر نے آل دا وے ٹریول کیا، یعنی ہوائی ٹریول کیا، اور اس نے بھی اپنی شناخت چھپا کے رکھی، یہ ایک سہولت کار تھا اور یہ بھی اسی ہوٹل میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد ایک اور بہت ہی اہم شخصیت اسی ہوٹل میں پہنچی، اور یہاں پر نواز شریف نے اس شخصیت سے خفیہ ملاقات کی، یہاں پر انہوں نے فوج کے خلاف ایک چارج شیٹ پیش کی، یعنی پاک فوج کے خلاف ایک چارج شیٹ پیش کی، اور اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹے تک ISI کی آنکھوں سے اوجھل، ملٹری انٹیلیجنس کی آنکھوں سے اوجھل، آرمی چیف کو اطلاع دیے بغیر نواز شریف نے یہ ایک ایسی ملاقات کی جس پر فوج بڑی برہم ہوئی، اور اس کے متعلق پھر ایک خاتون نے راز کھول دیا۔ یہ راز کیسے کھلا اس کے متعلق بتاتے ہیں، اور یہ ایئر ٹریول کرنے والا جس نے ایک ہوٹل کے اندر نواز شریف اور ایک اور شخصیت کے 2 رومز اکٹھے بک کرائے ان کی IDs کے بغیر، اس کے متعلق بھی بتاتے ہیں۔ اب یہ جو تیسرا سہولت کار ہے یہ اصل میں نواز شریف کا سٹیل کے کاروبار میں پارٹنر ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر نواز شریف کی میں یہ ملاقات کروا دوں تو اس کے نتیجے میں نواز شریف اور میرا جو کاروبار ہے اور پاکستان کے سرکاری وسائل سے جو میں نے فائدہ اٹھانا ہے یہ سارا فائدہ مجھے ملے گا۔ نواز شریف کو یہ پروپوزل کنوے کیا گیا اور نواز شریف نے یہ جو پروپوزل ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا، لیکن بدقسمتی یہ رہی نواز شریف کی کہ ISI نے اس پوری واردات کے متعلق ایک کال انٹرسیپٹ کر لی۔ اس کے بعد ISI نے پاکستان کے اندر تو جو جیو فینسنگ کے ذریعے جو شواہد حاصل کیے جا سکتے تھے وہ شواہد حاصل کر لیے، ایک فائل بنائی، ایک دستاویزی ثبوت پر مبنی ایک فائل، یہ آرمی ہاؤس پہنچائی گئی، اور جب آرمی ہاؤس میں یہ فائل پہنچائی گئی اور آرمی چیف نے یہ فائل دیکھی تو وہ حیران پریشان رہ گئے
کہ یہ نواز شریف کس قسم کی گھناؤنی واردات کر رہے تھے اور کس طرح سے اپنی فوج کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اب یہ جو کردار ہیں جنہوں نے خفیہ طور پر ایئر ٹریول کیا، یہ ہیں سجن جندال۔ سجن جندال نے نواز شریف کے لیے ایک ہوٹل روم بک کرایا ان کے نام کے بغیر، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ نواز شریف اس ہوٹل میں آ کے رہے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور جو ہوٹل کا روم بک کروایا گیا، یہ نامعلوم شناخت پر یہاں پر نریندر مودی کو ٹھہرایا گیا، یعنی ایک ہی ہوٹل 2 روم دونوں نامعلوم شناخت کی بنیاد پر بک کرائے گئے، اور تیسرے سجن جندال نے اپنی دوہری شناخت کے ذریعے ایئر ٹریول کیا اور وہ بھی اس مقام پر پہنچ گئے، اور یہاں پر نریندر مودی کی اور نواز شریف کی ایک خفیہ ملاقات کروائی گئی۔ اس خفیہ ملاقات کے متعلق پاک فوج کو مکمل اندھیرے میں رکھا گیا، اور یہاں پر نواز شریف نے یہ کہا کہ پاک فوج جو ہے یہ اصل میں پاکستان میں جمہوریت کو نہیں چلنے دیتی۔ یہ بھی کہا کہ پاک فوج، جو کہ رپورٹ کیا گیا مختلف میڈیا میں، یہ بھی کہا گیا کہ پاک فوج کے خلاف نواز شریف نے اپنے ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے چارج شیٹ پیش کی، اور اس کا جو بھانڈا پھوڑا یہ بھارت کی ایک معروف خاتون صحافی برکھا دت صاحبہ، انہوں نے اس کا بھانڈا پھوڑا، انہوں نے اس کے اوپر کتاب لکھی اور یہ لکھا کہ نواز شریف نے پاک آرمی کی نظروں سے اوجھل۔ نیپال میں جو کانفرنس ہوئی، یہاں پر ایک الگ سے نریندر مودی سے خفیہ ملاقات کی، سجن جندال نے اس ملاقات کا اہتمام کیا، ہوٹلز کے روم کی نامعلوم آئی ڈیز کے متعلق انہوں نے انکشاف کیا، اور اس کی کوئی تردید نہیں آئی، اور پھر یہ بھی رپورٹ کیا گیا کہ پاک فوج کو اس ملاقات پر اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، اور پاک فوج کے خلاف اس ملاقات میں نواز شریف نے الزامات لگائے۔ اب اس کے حوالے سے ایک کلپ اس لیے وائرل ہے آج کے دن میں، جو پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا، کہ مریم نواز نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ عمران خان کسی غیر ملکی قوت کے ساتھ مل کر پاک فوج کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ یعنی مریم نواز جو کہ ڈان لیگز کی ماسٹر مائنڈ تھیں، پاکستان کی تاریخ کا فوج کے خلاف بدترین جو سازش، اس کے بعد یہ نواز شریف کی نریندر مودی کی ملاقات جس میں فوج کے خلاف چارج شیٹ انہوں نے پیش کی، جس کے متعلق برکھا دت نے گواہی دے دی، اور اس کے علاوہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے بھی نواز شریف کو اور مریم نواز کو ریاست مخالف عناصر قرار دیا۔ تو یہ اب بھونڈے الزامات لگا رہی ہیں عمران خان صاحب پر کہ انہوں نے کوئی ریاست کے خلاف اور فوج کے خلاف سازش کی، اس لیے مریم نواز کے خلاف یہ جو برکھا دت کی کتاب کا ایک صفحہ ہے، اس پر مشتمل ایک تصویر اور ایک ویڈیو جو ہے یہ سوشل میڈیا پر آج ٹرینڈ کر رہی ہے اور مریم نواز کا مذاق بنا ہوا ہے۔ اب ایک جنرل اور عمران خان صاحب کے متعلق جو تازہ ترین خبر آئی ہے، یہ بڑی اہم خبر ہے، آج کی خبر ہے، یہ بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج کی دوسری بڑی اہم خبر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آج ایک اور جھڑپ ہوئی ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ۔ اچانک کیا ہوا؟ سپریم کورٹ میں 18 منٹ تک کیا غیر معمولی واقعہ ہوا جسے پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا، اور فائز عیسیٰ کو شدید شرمندگی کا سامنا کیوں کرنا پڑا ہے؟ اس دوران کس قسم کی نوک جھوک ہوئی؟ سپریم کورٹ کی نشریات کو بند کیوں کرنا پڑا؟ اور کمرہ نمبر 1 پر تالے کیوں لگ گئے؟ اس تمام کی تفصیلات جو ہیں وہ ابراہیم راجہ صاحب سے جانیں گے، لیکن پہلے آپ کو خبر کی تفصیل بتا دیں۔ خبر کچھ یوں ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے اور پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ ایک بار پھر آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ نے سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی توشہ خانہ نااہلی کے خلاف درخواست مقرر کرنے کی استدعا کی، جس پر چیف جسٹس نے ان سے مکالمہ کیا کہ لطیف کھوسہ صاحب آپ باہر جا کر الزامات لگاتے ہیں۔ چیف جسٹس نے لطیف کھوسہ سے مکالمہ کیا کہ ایک طرف آپ عدلیہ پر اعتماد نہیں کرتے، دوسری طرف ریلیف بھی مانگتے ہیں، جلد سماعت کی درخواست دائر کر دیں، قانون کے مطابق جو ریلیف ہوگا وہ دیں گے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا اس کی اندرونی کہانی کیا ہے، ہمارے ناظرین صاحب کیا شیئر کریں گے؟ دیکھیں، اس بار جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق ایک واقعے سے جڑی ویڈیو اب سے کچھ دیر پہلے وائرل ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس ویڈیو پر تہلکہ مچ گیا ہے۔ پہلے 1 گھنٹے کے دوران 7 لاکھ سے زائد مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو بھی پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا۔ یہ ان کی ذاتی زندگی کے متعلق ایک واقعہ ہے جو پہلی مرتبہ سامنے آیا ہے۔ اس واقعے کے متعلق اپنے ویورز کو کوئکلی بتاتے ہیں، اور اس ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں یہ اپنے ویورز کو بتاتے ہیں، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ جنہوں نے تحریک انصاف سے انتخابی نشان بلہ چھینا، اب اس کی اصل وجہ پہلی مرتبہ آج سامنے آ گئی ہے،
اور ایک بھیانک نوعیت کا راز بھی کھلا ہے اور ان کی ذاتی زندگی کے متعلق ایک بھیانک اور تکلیف دہ واقعہ جو ہے یہ بھی سامنے آیا ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ ایک نوجوان لڑکے کے متعلق ہے اور اس ویڈیو میں اس نوجوان لڑکے کے جو والد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے پاس گیا، یعنی غلطی سے وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے پاس چلا گیا جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسیحا میں ہوں، سب سے بڑا ہیرو میں ہوں۔ حالانکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ان کو صبح عدالت میں جانے سے پہلے بھی کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے اور عدالت سے گھر جانے کے بعد بھی شام کو بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ ان کے ہر فیصلے میں عمران خان صاحب کے ساتھ ذاتی رنجش اور تعصب جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب یہ جو لڑکا ہے ان کے والد نے یہ بتایا کہ میرا بیٹا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے پاس گیا، فائز عیسیٰ صاحب کے پاس اس نے انٹرویو دینا تھا، تو فائز عیسیٰ صاحب نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا۔ آپ اندازہ کریں، پہلے یہ پوچھا کہ آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا، تو اس شخص کے بیٹے نے یہ کہا کہ میرا ووٹ بنا نہیں۔ تو اس پر جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ اچھا ووٹ اگر آپ کا بنا نہیں ہے تو یہ بتاؤ کہ اگر آپ کا ووٹ بن جاتا یا بنا ہوتا تو پھر آپ نے کس پارٹی کو اور کس لیڈر کو ووٹ دینا تھا۔ اب اس پر اس شخص کے بیٹے نے یہ کہا کہ میں نے ووٹ دینا تھا پی ٹی آئی کو، تو اس پر جسٹس فائز عیسیٰ برہم ہو گئے، ان کا پارا ہائی ہو گیا اور انہوں نے یہ کہا پہلے تو یہ بتاؤ کہ پی ٹی آئی نے کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو پی ٹی آئی نے کیا کام کیے ہیں۔ حالانکہ اس وقت انٹرنیشنل ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے گئے، تو فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ پی ٹی آئی نے کے پی میں کیا کام کیے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہارے والد کی پی ٹی آئی کے ساتھ کیا تعلق ہے، پہلے یہ بتاؤ۔ اور یہ ویڈیو آج کے دن میں ریکارڈ کروائی ہے تحریک انصاف کے رہنما نیاز اللہ نیازی نے، انہوں نے آج کے دن میں ویڈیو ریکارڈ کروا کے بتایا ہے کہ میرا بیٹا جب فائز عیسیٰ صاحب کے پاس انٹرویو دینے کے لیے گیا تو انہوں نے کس قسم کے سوالات کیے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بڑی بریکنگ نیوز کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں، جو کہ نواز شریف کے لیے، مریم نواز کے لیے بھیانک خواب ثابت ہوئی ہے، ایک بھیانک سپنا ثابت ہوئی ہے، اور یہ پاکستان کے سب سے بڑے انگریزی اخبار میں یہ خبر چھپی ہے، اور اس خبر سے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ تحریک انصاف اگلا جو الیکشن ہے 8 فروری 2024 کا، اس میں کتنے ووٹ حاصل کرے گی۔ اب اس اخبار میں، جو کہ بڑا معتبر پاکستان کا انگریزی اخبار ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں کل ملا کر جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں ان کی تعداد ہے 12 کروڑ 85 لاکھ، اور ان میں سے 18 سے 35 سال کا جو ووٹر ہے ان کی تعداد ہے 5 کروڑ 68 لاکھ، یعنی 44.2% ووٹر جو ہے 18 سے 35 سال کا، یہ اس کی تعداد ہے 5 کروڑ 68 لاکھ 44.2%۔ تو اب ایک معتبر اخبار نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو 44.2% ووٹر ہے، نوجوان ووٹر یا جوان ووٹر، اس میں سے 38 سے 40% ووٹ تو صرف یہاں سے پی ٹی آئی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور پھر اس سے اوپر کا جو ایج گروپ ہے اس کے اندر بھی پی ٹی آئی نون لیگ سے 21% زیادہ، اور پھر 60 سال سے اوپر کا جو گروپ ہے اس میں نون لیگ سے 22% زیادہ ووٹ حاصل کر لے گی۔ یعنی اوورآل پی ٹی آئی جو ہے وہ 2/3 نہیں بلکہ نون لیگ سے 3/4 اکثریت زیادہ حاصل کر لے گی، اور اتنے مارجن سے یہ اگلا الیکشن جیت لے گی۔ لیکن یہاں پر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق ایک اور دلچسپ ویڈیو جس وقت وائرل ہے وہ بھی میں کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ بھی آج کی ایک بڑی خبر ہے، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں اب ایک اور انہونی بھی ہوئی ہے، اور وہ انہونی یہ ہوئی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے پاس ایک درخواست لگی جو کہ عمران خان صاحب کے الیکشن لڑنے پر ایک غیر قانونی پابندی لگائی گئی تھی، اور اب اس پر جب تحریک انصاف کی ایک درخواست لگی تو چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آپ تو آج پھر میرے پاس ریلیف لینے کے لیے آ گئے ہیں، پہلے آپ مجھ پر الزامات لگا رہے تھے، تو اس لیے میں آپ کو ریلیف نہیں دوں گا، آپ پہلے مجھ سے کوئی درخواست کریں کہ جلدی یہ سماعت فکس کریں۔ اب اس پر تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا ہے کہ یہ کس قسم کے جج صاحب ہیں، درخواست دینا ہمارا کام ہے، کسی بھی درخواست گزار کا کام ہے، اور جج کا کام ہے فیصلہ دینا، یہ کس قسم کے ذاتی قسم کے ریمارکس دے رہے ہیں،
اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہمیں آپ سے نہ ریلیف کی امید ہے نہ ہم مانگنا چاہتے ہیں, آپ کسی اور بینچ میں یہ درخواست فکس کر دیں. اس وجہ سے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف اب پاکستان کی جو وکلاء برادری ہے وہ بھی کھڑی ہو گئی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب مینٹلی اس عہدے کے لیے فٹ نہیں ہیں. آج کی تیسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے. پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو ایک نیا انتخابی نشان جو ہے وہ مل چکا ہے. اس حوالے سے کیا بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے, اور پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد الیکشن لڑیں گے, لیکن یہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے اور تحریک انصاف کے ورکرز کہلائیں گے. عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے امکانات دوبارہ سے روشن ہو چکے ہیں اور پی ٹی آئی کو ایک نئی سیاسی زندگی مل چکی ہے. اس حوالے سے کیا خبر سامنے آ رہی ہے اور قانونی ماہر کی کیا اہم نکتہ جو ہے وہ آج عدالت میں پیش کیا ہے, اس حوالے سے ابراہیم راجہ صاحب سے جانیں گے. لیکن خبر پہلے آپ کو بتاتے چلیں. خبر کچھ یوں ہے کہ آئین جو ہے انتخابی نشان سے محروم پی ٹی آئی اب بھی رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی فہرست میں موجود ہے. آئین اس متعلق خاموشی کے آزاد حیثیت سے الیکشن جیتنے والے ایسی سیاسی جماعت میں شامل ہو بھی سکیں گے یا نہیں جس سے انتخابی نشان واپس لے لیا ہو. آئین اس متعلق خاموش ہے کہ آزاد حیثیت سے الیکشن جیتنے والے ایسی سیاسی جماعت میں شامل ہو بھی سکیں گے یا نہیں. ساتھ ساتھ بلے کا نشان تو گیا, لیکن کیا پی ٹی آئی کی پارلیمانی قوت برقرار رہ سکے گی؟ اس حوالے سے جو ہے راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ اندرونی کہانی کیا ہے, ہمارے ناظرین صاحب کیا شیئر کریں گے. دیکھیں, اس بار عمران خان صاحب اور ایک طاقتور شخصیت کے متعلق بھی ایک اہم خبر آئی ہے, یعنی طاقتور حلقوں کی طاقتور شخصیت کے متعلق. یہ خبر بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے, اور تحریک انصاف کو جو ان کے آزاد امیدوار ہیں ان کے مجموعی ایک ہی انتخابی نشان کے متعلق جو ایک اہم بریکنگ نیوز آئی ہے وہ بھی اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں, اور کوئکلی ایک اور بریکنگ نیوز بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں. ایک تو جی ایچ کیو حملہ کیس میں ایک بڑی انہونی ہوئی ہے, کیونکہ یہاں پر عدالت کے اندر ایک ناقابل یقین واقعہ ہوا ہے 3 منٹ تک. اس کیس میں جو پنجاب اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر تھے واسق قیوم, ان کی ضمانت کنفرم کر دی گئی کیونکہ انہوں نے تحریک انصاف سے الگ ہونے کا اعلان کیا تھا. تحریک انصاف کے 15 کارکنوں کی عبوری ضمانتیں کنفرم ہو گئیں, لیکن یہاں پر شیخ رشید کو 11 مقدمات میں تو ضمانت ملی, لیکن ایک مقدمے میں انہیں اور ان کے بھتیجے کو گرفتار کر لیا گیا. اور جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت کے دوران آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو محفوظ فیصلہ تھا یہ سنایا گیا, اور اس کے بعد جج نے خود بھی کہا اور شیخ رشید کے وکیل نے بھی کہا کہ جاننے والے جانتے ہیں کہ شیخ رشید کو اب کس کیس میں کس خاص وجہ سے کس کے کہنے پر گرفتار کیا گیا. نواز شریف کی یہ ذاتی خواہش تھی کہ شیخ رشید باہر نہ آئیں. اب اس کے بعد ایک بہت اہم کیس, حساس کیس, اس میں عمران خان صاحب اور جج کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے وہ بہت اہم ہے. عمران خان صاحب نے جج کو لاجواب کر دیا. پاکستان کے میڈیا نے اس خبر کو نشر نہیں کیا. کوئکلی میں یہ خبر بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, کیونکہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق جو ایک جعلی ایک کیس, بوگس کیس, ایک مسٹیریس کریکٹر کے ذریعے بنایا گیا تھا, اب یہاں پر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ پر ایک جعلی فرد جرم عائد کی گئی. اور اس دوران چونکہ بشرا بی بی صاحبہ کی طبیعت خراب تھی وہ عدالت سے تھوڑا جلدی چلی گئی, تو جج صاحب یہاں پہ برہم ہو گئے. ایسا لگتا تھا کہ وہ آج ہی کوئی بشرا بی بی صاحبہ کو گرفتار کروانا چاہتے ہیں یا پورا پلان بنا کر بیٹھے ہیں کہ آج ہی یہ گرفتار ضرور ہوں. تو انہوں نے بڑی برہمی کا اظہار کیا, لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے جج کے ساتھ خود ایک مکالمہ کیا, اور اس وقت عمران خان صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا اس پر جج صاحب اور باقی لوگ بھی لاجواب ہو گئے. کیونکہ عمران خان صاحب نے جب یہ جعلی فرد جرم عائد کی گئی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ سب کچھ ایک لنڈن پلان کے تحت ہو رہا ہے. 6 سال کے بعد یہ جو مسٹیریس کریکٹر لانچ کیا گیا میرے اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف, 6 سال بعد اسے کیسے یاد آیا کہ یہ ہمارے خلاف یہ جعلی کیس بنائے. اس کے متعلق سب کو پتہ ہے کہ اس کو کس طرح سے کس مقام پر لے جایا گیا, اور یہ سب کچھ طے ہوا تھا لندن کے اندر. عمران خان صاحب نے اس کیس میں جج سے مکالمہ کیا اور یہ کہا کہ اگر یہ کیس بننا تھا تو 6 سال پہلے یہ کیس کیوں نہیں بنا, اس وقت گواہ کہاں پہ تھے. تو اس پر جج صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئے اور لاجواب ہو گئے. اب اس میں ایک بڑی بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو ایک ہی انتخابی نشان, یعنی مجموعی طور پر تمام امیدواروں کو ایک ہی انتخابی نشان الاٹ کیا جائے. اس کے اوپر ایک اہم خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان کے 3 جو چوٹی کے ماہرین ہیں, قانونی ماہرین, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ آئین اس پر خاموش ہے
لیکن آئین کے کئی نکات ایسے ہیں جن کی تشریح اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جب پی ٹی آئی کی حمایت سے جیتیں گے، تحریک انصاف چونکہ اب بھی ایک رجسٹرڈ جماعت ہے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر تحریک انصاف کے امیدوار ہی کنسیڈر ہوں گے، وننگ کینڈیڈیٹ تحریک انصاف کے امیدوار ہی سمجھے جائیں گے۔ اس بنیاد پر تحریک انصاف کو اقلیتوں کی نشستیں بھی ملنی چاہیے، اسی طرح جو مخصوص خواتین کی نشستیں ہیں وہ بھی ملنی چاہیے، اور اگر یہ جو قانون کی تشریح کی گئی ہے اس کو عدالتوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 2/3 کم سے کم اکثریت سے تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں نے یہ الیکشن جیتنا ہے تو عمران خان صاحب دوبارہ سے پرائم منسٹر بن جائیں گے۔ آج کی چوتھی بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کی اندرونی کہانی ابراہیم راجہ صاحب سے جانیں گے۔ قومی اسمبلی کے 86 حلقوں کے کیا انتخابی نتائج سامنے آ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے کن بڑے سیاسی رہنماؤں کو شکست کا سامنا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کون سے بڑے امیدوار جو ہیں جنہوں نے میدان مار لیا ہے، اس حوالے سے جانیں گے۔ عمران خان سے ایک اہم شخصیت اڈیالہ جیل پہنچی ہے ملاقات کے لیے، اور اس کے بعد عمران خان سے جو ہے وہ ان کو ایک آفر بھی کرائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایک اہم پیغام عمران خان کا جو ہے وہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ اس حوالے سے ابراہیم راجہ صاحب سے جانیں گے، لیکن پہلے آپ کو خبر کی تفصیل دیتے چلیں۔ الیکشن کمیشن کی جاری کردہ فہرست کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کو چینک ٹی پاٹ، شوکت یوسف زئی کو ریکٹ، شہریار آفریدی کو بوتل، چندانہ گلریز اور وکیل نعیم حیدر پنجوتا کو پیالے کا نشان دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وکیل شیب شاہین کو جوتا، علی بخاری کو پیراشوٹ کا نشان دیا گیا ہے، جبکہ مہربانو قریشی کو چمٹا، چودھری پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی کو فریج، عامر ڈوگر کو کلاک کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ عمران اس پوری کہانی کی اندرونی کہانی کیا ہے، اور جو عمران خان سے کس اہم شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے، کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو، سے کیا شیئر کریں گے؟ دیکھیں، اس ماہ اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب اور ایک طاقتور شخصیت کے متعلق ایک اہم خبر آئی ہے، ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد ایک بہت ہی حیران کن ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا سے وائرل بھی ہے۔ عمران خان صاحب جنہیں سائفر کیس میں ضمانت مل چکی ہے، سائفر کیس میں ان کا جیل ٹرائل کالعدم قرار دیا گیا، صحافیوں کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی، لیکن اس مرتبہ کچھ صحافیوں کو ایکسیس دی گئی کہ وہ جیل میں جا کر اس ٹرائل کو اٹینڈ کریں یا سماعت کو اٹینڈ کریں۔ یہاں سے اب عمران خان صاحب کا ایک پیغام باہر آ گیا ہے، اور یہ پیغام پاکستان کے میڈیا نے نشر نہیں کیا۔ یہ پیغام کوئکلی اپنے جو ویورز ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو بھی ملاقات ہوتی ہے اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں، اس کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر بگنگ ڈیوائسز لگائی گئی ہیں۔ عمران خان صاحب کے بیانیے کا اتنا خوف ہے کہ عمران خان صاحب اور صحافیوں کے درمیان ایک شیشہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ عمران خان صاحب صحافیوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کر سکیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد کچھ صحافیوں کو اس ٹرائل تک ایکسیس دی جاتی ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نے ایک، آپ کہہ لیں کہ جو ملاقات ہوئی ہے یا جو ان کو پیغام دیا گیا ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب کا یہ پیغام سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے جیل میں ہوتے ہوئے بھی جو میرا دشمن ہے وہ اتنا بزدل ہے، اتنا خوفزدہ ہے کہ اس نے امپائر کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ ان سے بلہ چھینو تو تب میں کھیلوں گا، ورنہ میں الیکشن میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے بہت سے پیغامات دیے گئے ہیں، اور ان پیغامات میں مجھے یہ کہا گیا کہ اگر آپ اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ جائیں تو آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، لیکن میں قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے قوم کی مستقبل کی خاطر، ان کی نسلوں کی خاطر قربانی دی ہے، اس لیے 8 فروری کو آپ نے ہر صورت میں باہر نکلنا ہے۔ اگر ہمیں نظرثانی اپیل میں سپریم کورٹ سے انصاف نہ بھی ملا تو تب بھی مجھے 100% یقین ہے کہ ہمارے آزاد امیدوار اتنی بڑی تعداد میں جیتیں گے کہ ہم 2/3 سے زائد اکثریت کے ساتھ دوبارہ حکومت میں آئیں گے اور ووٹ کی طاقت سے اس جبر کا بدلہ لیں گے۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔